अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टूर ऑफ ब्रेन। इस वीडियो में हम ब्रेन को ए से लेकर जेड तक मुकम्मल जानेंगे। हर एक इंसान के वीक पॉइंट्स होते हैं और हर एक इंसान के स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो आपको मैं आपकी स्ट्रेंथ के मुताबिक खेलना सिखाऊंगा। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन एक नोवेल सीकिंग मशीन है। उसे कहानियाँ पसंद हैं, उसे स्टोरीज़ पसंद हैं, इसलिए आप फिल्म्स और ड्रामाज वगैरह में इंटरेस्ट लेते हो। लेकिन ब्रेन चलता कैसे, ये आज तक एक मिस्ट्री रहा है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे कि ब्रेन को कैसे यूज़ किया जा सकता है, ब्रेन में क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और ब्रेन को किस तरह हम एक सुपरफिशियल लेवल के अलावा एक रियल लेवल में भी यूज़ कर सकते हैं। हमें दिन के अंदर तकरीबन 35,000 डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन ये सारे 35,000 डिसीजंस हम सिर्फ अपने इमोशंस पे लेते हैं, ना कि अपने ब्रेन को यूज़ करके। ब्रेन हमें यूज़ करता है, ना कि हम ब्रेन को यूज़ करें। तो ब्रेन हमारा सर्वाइवल पे ध्यान देता है। एशियन कंट्रीज़ में हम ब्रेन को नहीं यूज़ कर पाते, इसीलिए क्योंकि हम सर्वाइवल के ऊपर जी रहे होते हैं। हमें अच्छी जॉब मिल जाए, हमें अच्छा खाना मिल जाए, हम इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जब आपका दिमाग इन सर्वाइवल और बाकी चीज़ों से निकलेगा, तभी वो क्रिएटिविटी और आगे बढ़ने के बारे में सोच पाएगा। हमारे दिमाग में 10 बिलियन नर्व सेल होते हैं। एक नर्व सेल 10,000 कनेक्शन बनाता है। अगर इन सब कनेक्शंस को जमा किया जाए तो ये 100 ट्रिलियन का कनेक्शन बन जाता है। हमारे ब्रेन में डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमारी मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए। हमारे नर्व्स की भी बाजू होती है, कनेक्शन होता है, जिससे वो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होता है और मेमोरी को प्रोसेस कर पाता है। साथ ही मेमोरी प्रोसेस होने के साथ ही एक केमिकल रिलीज़ होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। इस न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज़ होते साथ ही हमारे कनेक्शन एक दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ जाते हैं और हम उसको लिख पाते हैं और पढ़ पाते हैं। इसलिए कहते हैं द न्यूरॉन्स देयर आर फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये ऐसा ही होता है जैसे फिजिक्स में हम फिशन रिएक्शन को पढ़ते हैं कि एक बम और एक धमाके के साथ बाकी धमाके खुद नेचुरली ही होने लग जाते हैं। हमारा ब्रेन एक इलेक्ट्रिकल वायर की तरह भी काम करता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेजता है, जैसे कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी की जाती है। जब हम अपने ब्रेन के ऊपर ध्यान देते हैं और हम नई मेमोरी को स्टोर करते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो पाते हैं, और जैसे ही हम इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तभी ये हमारे दिमाग में और गहरे लेवल पे स्टोर होती जाती है। लेकिन मेमोरी इतनी आसान नहीं है जितनी आपने समझ ली है। मेमोरी भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और अनकॉन्शियस मेमोरी पर डिपेंड करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वही होती है जब हम उस काम को बार बार करते हैं। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला है, वो बार बार गाड़ी चलाएगा तो उसे ड्राइविंग बहुत अच्छे स्किल्स पे आ जाएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी वही होती है जैसे सबक कभी याद किया और बाद में भूल गया। और अनकॉन्शियस जो हमारे ख्वाब आते हैं, जिससे हम अवेयर नहीं हो पाते। तो हमारे ब्रेन के डिफरेंट लोब्स होते हैं जिसमें वो काम करता है। लेकिन पहले हम डिस्कस कर देते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को। हमारा जो दायां हाथ है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन से कंट्रोल होता है, जबकि हमारा जो लेफ्ट हैंड है ये हमारे राइट ब्रेन से कंट्रोल होता है। इसीलिए राइटिंग हम राइट हैंड से कर पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेंट हैंड की तरह यूज़ करते हैं। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है इसके अंदर हमारी वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है, स्पीच, राइटिंग, उसके अलावा लैंग्वेजेस जो हम सीख पाते हैं, ये हमारी सब लेफ्ट ब्रेन करता है प्रोसेसिंग। जबकि जो हमारा राइट ब्रेन है ये हमारी एवोल्यूशनरी जो चीज़ें होती हैं जैसे रिप्रोडक्शन, खाना पीना, इसको देख पाती है। इसलिए हम इसे राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। लोब्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पार्शियल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, जो कि हमारे मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होती है। लेकिन लोब्स इसलिए भी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि इसी लोब्स में ही हमारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारी मेमोरी प्रोसेस हो रही होती है। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ सेंटर्स की जो कि हमारे ब्रेन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव सेंटर, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है चीफ।
یعنی کسی چیز کا سربراہ، اور یہ ہمارا برین کا یہ والا حصہ ہوتا ہے جسے ہم نماز کے ٹائم بھی زمین پہ رگڑتے ہیں۔ ایگزیکٹو سینٹر ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں جلدی رسپونڈ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ابھی اس کام کو کرو، ابھی اس کام کرو۔ ایگزیکٹو سینٹر میں میموری جو ہوتی ہے وہ بہت شارٹ ٹرم کے لیے اسٹور ہو پاتی ہے، جیسے کہا کھانا کھا لو اور ہم نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد ہم بھول گئے کہ اس میموری میں کیا تھا۔ ایگزیکٹو سینٹر باقی بیزی ایگزیکٹو یعنی جیسے افسر بیزی ہوتے ہیں اپنے کاموں میں، اسی طرح یہ بھی اپنے کاموں میں بیزی رہتا ہے اور بہت کام دوسروں کی بات سن پاتا ہے، اسی لیے اس تک انفارمیشن پہنچانے کے لیے آپ کو بہت حد تک محنت کرنی پڑتی ہے، تبھی میموری اس کے پاس جا کے پروسیس ہو پاتی ہے اور یہ ایکشن لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا دوسرا سٹیپ ہوگا وہ ہے می سینٹر کی۔ می سینٹر جو ہمارا اندر ہے، جس میں ہماری ایگو سٹور ہوتی ہے کہ میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، وہ بھی ایگزیکٹو کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ برین کے پچھلے والے حصے کے اندر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ می سینٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے ایموشنز کیا ہیں، اور یہ تب کام کرتا ہے جب ہم کچھ کر رہے نہیں ہوتے اور ہمارے ایک دم سے ہمارے دماغ کے اندر تھاٹ آ جاتا ہے، یار میں نے اس دن کہیں گیا تھا اور میں نے وہ دیکھا تھا اور میں ادھر گیا تھا اور مجھے یہ فیل ہوا تھا۔ یہ ہمارا می سینٹر ہوتا ہے، یہ ہمارے ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جس سینٹر کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ججمنٹ سینٹر۔ ججمنٹ سینٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم دوسروں کو جج کر پاتے ہیں اس صحیح سینٹر سے۔ وہ ہمارے برین کا اوپر والا، آئز سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے اور یہ اب مختلف قسم کے کام کرتا ہے اور یہ ہمارے ایموشنز کو پروسیس کرتا ہے، ہماری فینٹیسیز کو پروسیس کرتا ہے، ہماری سیکشول فینٹیسیز کو پروسیس کرتا ہے۔ ججمنٹ سینٹر یہ والا سینٹر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریوارڈ سینٹر کی۔ اب ہم فرنٹل جو حصہ تھا برین کا اسے ہم ختم کر چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں ریوارڈ سینٹر پہ۔ ریوارڈ سینٹر کیوں ضروری ہے؟ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، جب تک ہمیں ریوارڈ نہ ملے، پیسے نہ ملے، کھانا نہ ملے یا کچھ ہمیں موٹیویشن نہ ملے تو ہم اسے کریں گے نہیں۔ تو ریوارڈ سینٹر بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کریٹیو کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی اچھے کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کو کریٹیوٹی کرنی ہے تو آپ کو ریوارڈ بھی چاہیے ہوگا اور ریوارڈ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد جو ہمارا سینٹر ہے وہ فیئر سینٹر۔ فیئر سینٹر ایوولوشنری سائیکالوجی میں ہمارے اندر پہلے سے اسٹور ہے۔ ہمیں کوئی کتا دکھتا ہے، کوئی شیر دکھتا ہے تو ہم ایک دم سے بھاگتے ہیں، جسے فلائٹ اینڈ فائٹ کہتے ہیں، یا فلائٹ کرو یا بھاگ جاؤ یا مر جاؤ یا رسپونڈ کرو جلدی سے۔ تو یہ فیئر سینٹر کریٹیوٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فیئر سینٹر ٹھیک ہے ہمارے اندر سٹور ہے، اگر فیئر سینٹر نہیں ہوگا تو ہمیں آنکھ جب لگ رہی ہوگی تو ہم پیچھے کیا کریں گے، ہم بھاگے کہیں گے ایسے۔ لیکن کریٹیوٹی تب نہیں ہو پائے گی اگر آپ کوئی جنگ لڑ رہے ہو یا اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ہو جا کے آپ کو چک چک ہوتی رہتی ہے دماغ میں اور آپ کو ہر وقت فضول لوگوں نے گھیرا ہوا ہے تو آپ کام نہیں کر پاؤ گے، انوائرمنٹ کا آپ پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ فیئر سینٹر کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایسوسیشن سینٹر کی۔ ایسوسیشن سینٹر جو ہے وہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹ کر پاتا ہے۔ جیسے میں نے می سینٹر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ می سینٹر اچانک ہمیں ایک بات یاد آ جاتی ہے، لیکن ایسوسیشن سینٹر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بات کو لے کر دوسری بات کے ساتھ جوڑیں، ایک کنسیپٹ کو دوسری کنسیپٹ کے ساتھ اپلائی کریں، اور ایسوسیشن سینٹر ہی کریٹیوٹی کے لیے اور لاجیکل تھنکنگ کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ایسوسیشن سینٹر ہی بہت ساری انوینشنز لا پاتا ہے۔ جب آئنسٹائن کے برین کو ایک بندے نے 40 سال کے لیے سٹور کیا اپنے پاس ایک ڈبے کے اندر، اور جب آئنسٹائن کے برین کو اسٹڈی کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئنسٹائن کے برین کو چرا لیا گیا تھا، تو آئنسٹائن کے برین کو جب اسٹڈی کیا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ اس آئنسٹائن کے برین میں ایسوسیشن سینٹرز بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے وہ مختلف کنسیپٹس کو ایک ساتھ لا پاتا تھا اور اس کو فارمولائز کر کے ایک تھیوری پیش کر پاتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے ڈیلیبریٹ اور سیملٹینیس پاتھ ویز کی۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں آمد کی شاعری اور درآمد کی شاعری۔ ڈیلیبریٹ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا ایگزیکٹو سینٹر اوپن ہوتا ہے اور آپ کی ججمنٹ اوپن ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے بات کیا کہ ہماری اسپیچ، بولنا، یہ سب کچھ لیفٹ ہیموسفیئر ہی کر پاتا ہے، لیکن رائٹ ہیموسفیئر کا کیا؟ ڈیلیبریٹ تھاٹ میں تو ہم لاجیکل سوچ پاتے ہیں، ہم لاجیکل سالو کر پاتے ہیں پرابلمس کو اور اس کو مختلف انداز سے دیکھ پاتے ہیں، لیکن اب آپ بات کرتے ہیں سیمپلٹینیس کا۔ سیمپلٹینیس کی بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کچھ لوگ اسے انسانوں کی وجدان بھی کہتے ہیں، انسانوں کے انوویٹو بھی کہتے ہیں، انسانوں کی انٹیوشن بھی کہا جاتا ہے سیمپلٹینیس کو۔ سیمپلٹینیس پاتھ فیز میں ہمارے پاس انفارمیشن پیرالل پروسیس ہو پاتی ہے، جس میں ہمارا دماغ انکیوبیشن پروسیس میں چلا جاتا ہے، یعنی ہمارا
برین خود ہی ریسٹ پہ چلا جاتا ہے اور ہمیں ایک آمد کی شاعری ہو پاتی ہے, آمد سے آئیڈیا آتا ہے جس میں برین پیرالل پروسیسنگ کی جگہ ہمارے مختلف جو ایکسپیرینس ہوتے ہیں اسے لا کے ہمیں ایک پوئٹری, ہمیں ایک انوینشن دے پاتا ہے. اور ہم جو دن میں پروسیس کرتے ہیں انفارمیشن, کیونکہ ہمارا برین ہر وقت ہی آن ہوتا ہے, اگر آپ سو رہے بھی ہیں پھر بھی آپ کو لوگوں کی آوازیں آئیں گی, آپ جو سانگ سنتے ہو, آپ جن لوگوں کو سنتے ہو, آپ میڈیا پہ جو کچھ دیکھتے ہو, یہ سب آپ کے اندر سٹور ہو رہا ہے اور آپ کی روح پہ اس کا اثر ہو رہا ہے اور آپ بھی اس سے ایک افیکٹ ہو پا رہے ہو. تو سمپلٹینیس اسی لیے کام کر پائے گا اگر آپ کے تھاٹس اچھے ہوں گے, اگر آپ نے کتابیں اور ان بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہوگا, تبھی آپ کے اندر سمپلٹینیس پاتھ وے کھل پائے گا. اگر ہم دیکھیں اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, تو پہلے ہمارے پاس پرابلم سالونگ ہوتی ہے. پہلے جیسے ہم اس پرابلم سالونگ کرتے ہیں جو کہ ہمارا پہلے والا تھا ڈیلیبریٹ تھاٹ میں ہم پرابلم سالونگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس الیبوریشن, ایویکویشن اور امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. جبکہ دوسرے میں ہم انکیوبیشن پروسیس میں جاتے ہیں, پھر ہمارے پاس ایکسپلوریشن, ایویلویشن اور امپلیمنٹیشن پروسیس ہو پاتا ہے. اب ہم بات کرنے لگے ہیں مختلف برین سیٹس کی. ہمارا برین بھی مختلف برین سیٹس کو پروسیس کر پاتا ہے پورے دن کے اندر, پورے ویکس کے اندر, وہ صرف ایک سٹیج پہ نہیں رہتا. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایبزارب برین سیٹ کی. نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کو ایبزارب رہنا پڑے گا, لیکن اس کا مطلب تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہے. ایبزارب برین سیٹ منک جو لوگ ہوتے ہیں جو میڈیٹیشن کرتے ہیں, اور جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں اور صرف میڈیٹیشن پہ دھیان لیتے ہیں, انہیں ہی اس برین سیٹ میں جانے کی اجازت مل پاتی ہے. کیونکہ جب تک آپ کا برین ایمپٹی نہیں ہوگا, اس کے اندر جب تک گند بھرا ہوگا, تب تک وہ سوچ نہیں پائے گا. تو وہ لوگ جو زیادہ روحانیت کے قریب ہوتے ہیں, اسپریچولیٹی کے زیادہ قریب ہو پاتے ہیں, وہ اپنے دماغ کو بالکل خالی کر پاتے ہیں, تبھی وہ سوچ پاتے ہیں. تو ایبزارب برین سیٹ میں آپ کا دماغ بالکل خالی ہوتا ہے اور آپ بس انفارمیشن کو مختلف طریقوں سے دیکھ پاتے ہو. اس کے لیے آپ مختلف میڈیٹیشنز بھی ٹرائی کر سکتے ہو جس میں آپ اپنے سانس کو اندر اور باہر جاتے ہوئے دیکھ پاؤ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ اس ایبزارب برین سیٹ میں کیسے جا سکتے ہو. تو اس کا پہلا ہے اٹریکشن ٹو ناولٹی. ناول سیکنگ میکانزم, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ برین ہمارا ناول سیکنگ میکانزم پہ دھیان دیتا ہے. تو جتنی آپ سٹوریز پڑھو گے, جتنے آپ قصے سنو گے, جتنا آپ دنیا کے بارے میں جانو گے, اتنا ہی آپ کا برین ایبزارب میں چلا جائے گا اور اس کو مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ایبزارب برین سیٹ کے اندر ہی سر آئزیک نیوٹن بیٹھے ہوئے تھے اور سیب اوپر سے گرا, انہیں پتہ لگا کہ سیب اوپر سے گرنے کا مطلب ہے کہ گریوٹی ہے. اسی طرح پینسلین بھی ایسی ایجاد ہوئی کہ وہ اپنی لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں پتہ چلا کہ یہ میں نے ایک ایسی چیز ایجاد کر لی ہے جو جرمز کو مار رہی ہے. الیگزینڈر فلیمنگ نے یہ کام کیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ڈیلیڈ ججمنٹ کی. اگر میں صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں, یا میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, یا میں کسی بھی چیز کو دیکھ رہا ہوں, تو ہم اس چیز کو ویسے ہی دیکھ پاتے ہیں, ہم اس کو مختلف پرسپیکٹو سے دیکھ نہیں پاتے. میں نے دوسری ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا جو اس سے پہلے تھی کریٹیو تھنکنگ کے بارے میں, جس میں نے بتایا تھا کہ آپ کو پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو سوئچ کرنا پڑے گا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیئر آپ کے پاس پڑی ہے تو وہ آپ کے لیے چیئر ہی ہے, لیکن آپ اس چیئر کو مختلف طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہو. آپ اسے یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اگر یہ ڈیسک بنے تو کیسے بن سکتا ہے. یہ چیئر ایک ویپن کی طرح بھی تو یوز ہو سکتی ہے. اگر میں اس کو کسی کو اوپر پھینکوں, یہ چیئر اور بھی کسی پرپس کے لیے استعمال ہو پاتی ہے. تو اس لیے ہم اس برین سیٹ کا یوز کرتے ہیں. دوسرا ہے ڈیلیڈ ججمنٹ کے بعد کوگنیٹو ڈسہیبریشن, یعنی یہ برین جو ہمارا ہے یہ آٹو پائلٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل ہی سمپلٹینیس پاتھ میں ورک کرتا ہے, اور جب آپ ایبزارب برین سیٹ میں ہوتے ہیں تب تو بالکل ہی یہ اسی میں کام کرتا ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس برین سیٹ میں کوگنیٹو ڈسہیبیٹیشن میں چلے جائیں اور آپ کا برین خود بخود پلاننگ کرے. کیونکہ اگر میں کھانا کھا رہا ہوں تو میرا برین کھانے کے ہر مٹر پہ اور ہر آلو پہ دھیان دے گا, تو وہ کھانا کیسے کھا پائے گا. اب ہم بات کرتے ہیں نیورو سائنس کی. نیورو سائنس ایبزارب برین سیٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے.
न्यूरो साइंस की कहती है कि हमारे मुख्तलिफ ब्रेन पैटर्न होते हैं। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक वेव्स होती हैं, इस तरह ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी स्टोर होता है और एक केमिकल सिस्टम भी स्टोर होता है, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आ चुके हैं ब्रेन के अंदर। तो हमारे ब्रेन के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि ये एक लाइट बल्ब को भी रोशन कर सकता है। तो अल्फा, पहले हमारा होगा अल्फा और थीटा, ये दो एक ऐसी ब्रेन वेव्स हैं जिसमें वो बंदा शिफ्ट कर पाता है और अपने आप को बहुत ही क्रिएटिव बना पाता है। इमेजिनिंग द पॉसिबिलिटीज इन विजन ब्रेन सेट, नाम से ही जाहिर है, लेकिन अब्जॉर्ब ब्रेन सेट की भी हमने बात की। अब हम बात इसलिए इस ब्रेन सेट की कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन को भी ले आए हैं, और पहले अभी हमने बात की ड्रीमिंग की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इन्विजन ब्रेन सेट में कि हम इसे कैसे प्रोसेस कर पाएंगे, अपने लॉजिकल ब्रेन के साथ भी प्रोसेस कर पाए हम इसको। तो इन्विजन ब्रेन सेट इस बारे में है कि हमें अपनी जो सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल भी करना होगा, क्योंकि जब हम एब्जॉर्ब में थे तब हम अपनी सेंसेस को यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम हेयर, स्मेल, टेस्ट, इन अपनी 5 सेंसेस को यूज कर पाएंगे, जिसमें आइज भी शामिल है। मेंटल इमेजिनेशन के बाद मेंटल इमेजरी, इमेज बनाना माइंड में। जब हम मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमारी एकदम से इमेज क्लिक होती है और हम उसे सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट और म्यूजिशियन मेंटल इमेजिनेशन का यूज कर पाते हैं, और ये इन्विजन ब्रेन सेट में ही हो पाता है। इन्विजन ब्रेन सेट में जाने के लिए आपको हाइपोथेटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, यानी आपको ऐसा सोचना पड़ेगा अगर मेरी 2 बाजू हैं तो अगर 3 हो जाए तो क्या होगा। ये एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, लेकिन इसी से ही आपका ब्रेन चल पाएगा। और अगर मैं देखूं कि मुझे लाहौर जाना है तो साथ ही एक लाहौर की इमेज मेरे ब्रेन के अंदर बन चुकी है, लेकिन क्या अगर मैं सिर्फ बादशाही मस्जिद के ऊपर फोकस करूं और सिर्फ बादशाही मस्जिद को ही देखूं, तो देखा कैसे मेंटल इमेज का यूज करके मैं इन्विजन ब्रेन सेट में पहुंच गया। इन्विजन ब्रेन सेट और भी मुख्तलिफ तरीकों से काम कर सकता है। अब हम बात करते हैं कनेक्ट ब्रेन सेट की। आपकी मेंटल इमेजिनेशन में क्या आया, मेरे में USB कंप्यूटर के साथ लगी और मोबाइल के साथ चार्जर को कनेक्ट किया गया, यही है कनेक्ट ब्रेन सेट। लेकिन ये उससे ज़्यादा और भी आगे जाता है। कनेक्ट ब्रेन सेट के अंदर हम जो थिंकिंग यूज़ करते हैं वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है हम एक सोल्यूशन से और भी बहुत सारे सोल्यूशंस को निकाल सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे? अगर रीजनेबल क्वेश्चनिंग की बात कही जाए तो हमें किसी भी आंसर को लिखना होता है तो हमें A to Z जाना होता है, या बस हमें बताना होता है कि ये आंसर आ गया। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम एक प्रॉब्लम को बहुत ही तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट आता है किसी के पास, तो उसे डिप्रेशन सिर्फ एक कॉज की वजह से नहीं हुआ होता, उसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल कॉजेज की वजह से आखिर में जाके डिप्रेशन होता है, जब वो बिल्कुल नाउमीद हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर मैं सिर्फ एक दरख्त की बात करूं, भाई मुझे सिर्फ दरख्त से फल उतारना है, तो भाई ये तो सिर्फ A to Z थिंकिंग होगी ना, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। लेकिन एक दरख्त के साथ एक पत्ता भी है, वो पत्ता झड़ता भी है, उस पत्ते का रंग चेंज होने के बाद वो गिरता है, उस दरख्त को पानी भी चाहिए होता है, उस दरख्त के अंदर रूट्स भी होती हैं जिसकी वजह से वो बड़ा होता है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम एक कॉन्सेप्ट को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ मिला के देखते हैं, इसीलिए इसे कनेक्ट ब्रेन सेट कहा जाता है। और इसमें ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्से इस तरह काम करते हैं कि ब्रेन एक ही इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ एंगल्स में लाकर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को देखे और उनका आंसर फाइंड किया जाए। अभी तक हमने जितनी भी ब्रेन सेट्स की बात की, इन सारे ब्रेन सेट्स का होना बेकार है अगर इसके अंदर एक और ब्रेन सेट को शामिल ना किया जाए, वो है रीजन ब्रेन सेट। रीजन ब्रेन सेट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रीजन ब्रेन सेट ठीक है क्रिएटिविटी के लिए
ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا چاہیے, تھوڑا فینٹیسائز کرنا چاہیے, تھوڑا مینٹل امیجنیشن کو دیکھنا چاہیے, لیکن ریزن بھی ضروری ہے. جب تک میں اپنے ورک کو پیپر پہ لکھوں گا نہیں, جب تک میں اپنے ورک کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کروں گا, تب تک مجھے کون مانے گا کہ میں ایک اچھا کریٹو بندہ ہوں, یا میں ایک اچھا سنگر ہوں, یا میں ایک اچھا آرٹسٹ ہوں, یا جو بھی آپ کو بننا ہے بنو, آپ کو جو بھی بننا ہے. تو اس سب کے لیے یوز ہوتا ہے ریزن برین سیٹ, کیونکہ الارم جب آپ لگائیں گے تبھی آپ صبح اٹھیں گے, اس کے بعد آپ کا برین آٹو موٹیو ہو جائے گا یا آٹو پائلٹ ہو جائے گا, لیکن پہلے آپ کو ریزن لگانا پڑے گا, ہیبٹس بنانی پڑیں گی, بلڈ کرنی پڑیں گی. اس لیے ریزن برین سیٹ بہت ضروری ہے اس کام کو کرنے کے لیے, کیونکہ ریزن کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس ہے, جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, تو ہمارا فرنٹل کورٹیکس ہے, یہ ہم پرپسفل تھنکنگ کرتا ہے, اور پرپسفل تھنکنگ کے لیے ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ریزن کا ہونا ضروری ہے, جو کہ ہمیں ریزن برین سیٹ ہی پرووائڈ کرے گا, تب ہی ہم انفارمیشن کو اسٹور کریں گے. لیکن اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ میں تو کھانے کے ساتھ ساتھ موبائل بھی یوز کر لیتا ہوں, میں تو برش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کا برین صرف ایک ٹائم پہ ایک چیز کے اوپر ہی فوکس کر پاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ بھی کر پا رہا ہوں, یہ بھی کر پا رہا ہوں, یہ بھی کر پا رہا ہوں, لیکن آپ کا برین صرف ایک ہی چیز پہ دھیان دے گا, اور آپ ہمیشہ کام کرتے ہوئے صرف ایک چیز پہ دھیان کریں اور اس کو اچھی طرح سر انجام دے کر دنیا کے سامنے لائیں. آپ ریزن کے بعد ایویلویشن بھی بہت ضروری ہے, یعنی اپنے آئیڈیاز کے اوپر غور کرنا اور فکر کرنا, کیونکہ ہر آئیڈیا گڈ نہیں ہوگا, ہر آئیڈیا سے آپ کو ریوارڈ نہیں ملنے والا, ہر بات سے آپ کو خوشی نہیں ملنے والی, دکھ بھی ملنے والا ہے, غم بھی ملنے والا ہے, لیکن آپ آگے بھی جانے والے ہو. ہر چیز کو چیک کرنا اور ایویلویٹ کرنا, ایویلویٹ برین سیٹ کو یوز کرنے جیسا ہے. ایویلویٹ برین سیٹ میں ہم آئیڈیا کو دیکھتے ہیں اور اسے جج کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہوٹل کے اندر, تو آپ اگلی بار کسی اور ہوٹل کو چنو گے. اگر آپ ریسٹورنٹ آپ کو پسند نہیں آیا, تو اگلی بار آپ کسی اور ریسٹورنٹ کو چنو گے. یہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہم چیزوں کو جج کرتے ہیں, اور ہم چیزوں کو ججمنٹ کے نظریے سے دیکھتے ہیں. ہاں, ججمنٹ کریٹیوٹی کے لیے اچھا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی آپ کو ججمنٹ بھی ضروری ہے کرنا, اور اپنے آئیڈیاز میں فلیکسیبلٹی کو یوز کرنا اور اسے دنیا کے سامنے لانا. کیونکہ دنیا میں بہت ساری انوینشنز ہو رہی ہیں. یہاں پہ اگر مجھے اپنی فیلڈ کے بارے میں نالج نہیں ہوگا, اور میں ایسے آئیڈیا کو لے آؤں گا جو پہلے ہی کسی نے کیا ہوا ہوگا, تو میرا کولیپس ہونے کا اور فلاپ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو آپ اپنے آپ سے کچھ ایسے کوسچنز پوچھ سکتے ہو, کیا یہ آئیڈیا کمپیٹیبل ہے, کیا یہ آئیڈیا اپلائی کرنے سے لوگوں کی تھنکنگ کسی اور وے میں جا سکتی ہے, کیا یہ اڈیپٹیبل ہے, کیا یہ فلیکسیبل ہے. اگر ان 4 کوسچنوں کے آنسر آپ صحیح ہیں تو بالکل آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان میں سے 2 غلط ہیں تو آپ کو اس آئیڈیا پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب آگے جو ٹپس ہیں ایویلویشن کرنے کے لیے آئیڈیا میں, وہ یہ ہے کہ آڈینس کے کانسیپٹ سے دیکھو کہ آڈینس کیا چاہتی ہے, آڈینس کو کیا مل رہا ہے, اور آڈینس کو جو نہیں مل رہا وہ آپ پرووائڈ کریں کریٹیوٹی کے ذریعے. دوسرا کہ دوسروں کے ساتھ کنسلٹ کریں. مجھے اتنے لوگ ملتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے بارے میں, کہتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی بات کرنی پڑے گی. آپ بزنس لوگوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ ہی تعلقات بلڈ کر کے آپ کچھ کر سکتے ہیں. آپ اکیلے بیٹھ کے پیسے نہیں کما سکتے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی کسی نے پہلے سٹور کیا ہوگا, پھر اس کو اگانے کے بعد سٹور کیا ہوگا, پھر وہ کسی نے آپ کے دروازے تک لایا ہوگا مارکیٹ میں, پھر مارکیٹ میں آپ نے خریدا ہوگا. دیکھا کتنے بندے ایک ہی پروسیس کے اندر شامل تھے, اور آپ کہتے ہیں میں سیلف میڈ بلینئر ہوں. سیلف میڈ بلینئر کوئی بھی نہیں ہوتا, اور آپ کو مختلف آئیڈیاز کو بار بار ٹرائی کرنا ہوگا. بی فلیکسیبل, اور فیلئر سے ڈرنا نہیں ہوگا. آپ کو سامنے آ کے دنیا کو فیس کرنا ہوگا. اگر مجھ میں کچھ غلط ہے, ٹھیک ہے, مجھ میں غلط ہے, اگلی بار میں اچھے طریقے سے پیش آؤں گا اور اپنے آپ کو اور بہتر بناؤں گا. اور کوئی بھی بندہ بچپن سے ہی کچھ نہیں ہوتا, وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ انجینئر, ڈاکٹر یا میوزیشین یا بہت ہی اچھا ایتھلیٹ بنتا ہے. ٹرانسفارم برین سیٹ. ابھی تک میں نے ایموشنز کی بات نہیں کی تھی.
لیکن اب میں ایموشنز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. اور یہ ایسی چیز ہے اس سے ہر انسان افیکٹ ہوتا ہے اور یہ ہر انسان کو گھیر لیتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ شیطان کے وسوسے ٹائپ ڈی سے کہا جاتا ہے, نیگیٹو فیلنگس. لیکن ٹرانسفارم برین سیٹ میں ہمیں اس کا یوز کیوں کرنا ہے؟ ابھی تک ہم نے بات کی کہ ریوارڈ سینٹر کو اچھا کرو, یہ کرو, وہ کرو, تو آپ کی کریٹیوٹی انہینس ہوگی. لیکن نو, ابھی تک ہم نیگیٹو چیز کی تو بات کی ہی نہیں, ایموشنز کے بارے میں. ایموشنز کا آنا بھی اچھی بات ہے. ابھی تک جو بھی کریٹیو لوگ اس دنیا میں گئے ہیں, یا بہت جو لوگ جنہوں نے دنیا میں کچھ کیا ہے, وہ سب سے زیادہ ستائے گئے ہیں یا جنہوں نے سب سے زیادہ سفرنگ کی ہے. سفرنگ والے لوگوں کو ہی آخر میں بہت بڑا ریوارڈ ملتا ہے, لیکن ہم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ایموشنز اگر صحیح ہیں, اگر آپ ہر وقت خوش رہتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے سروائیول میں سب کچھ ہے. یعنی آپ کی سروائیول کی جو نیڈ ہے ایوولوشنری سائیکالوجی میں, وہ آپ کی میٹ ہو رہی ہیں اس دنیا کے اندر. لیکن نیگیٹو ایموشنز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نیڈز جو ہیں وہ میٹ نہیں ہو رہی اس دنیا میں. آپ ہمیشہ کمزور رہ رہے ہو, آپ اکیلے رہ رہے ہو, اور آپ کی سروائیول کی نیڈز میٹ نہیں ہو رہی. اب بہت سے لوگ اس کو نیگیٹو سمجھتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ڈپریشن انسان کو بہت ہی پیچھے لے جاتا ہے. لیکن ڈپریشن اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگ الکوہل پینے لگ جاتے ہیں, ڈرگز دینے لگ جاتے ہیں, سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں, صرف ان ایموشنز کو دبانے کے لیے. لیکن جب ہم کسی بھی چیز کو دباتے ہیں, وہ اتنے ہی زیادہ پھٹ کے باہر آتی ہے. تو ہم نے ان ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہے. نیگیٹو ایموشن بھی ہماری زندگی کا پارٹ ہے, کیونکہ ہم نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کو ملا کے بنے ہوئے ہیں. کوئی بھی چیز مکمل صحیح نہیں ہو سکتی, وہ پارشل ہوتی ہے, وہ دونوں پول سے مل کے بنتی ہے, نیگیٹو پازیٹیو نارتھ اور ساؤتھ پول میں. تو آپ نے ان ایموشنز کو بھی ایکسپریس کرنا ہے. بہت سے بڑے بڑے رائٹرز نے اپنے نیگیٹو ایموشنز کو ایکسپریس کر کے بہت زیادہ شہرت پائی ہے, ڈرامہ کے اندر, لٹریچر کے اندر اور میوزک کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹریم برین سیٹ کی, لیکن میں اسے فلو کہتا ہوں. یہ ایسی برین سیٹ ہے جس میں آپ کانشیس اویئر نہیں رہتے, آپ سمپلٹینیسلی کام کرنا شروع ہو جاتے ہو. اس برین سیٹ کو بہت ہی زیادہ پریکٹس کے بعد اچیو کیا جاتا ہے. اس رول کو آپ یاد رکھ سکتے ہو, 10 ایئرس. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کو 10 ایئرس لگتے ہیں کچھ بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم گریٹ چیس پلیئر, شطرنج کھیلنے والے کی بات کریں, بابی فشر 16 ایئرس میں ہی ایک بہت اچھے چیس پلیئر بن گئے تھے. لیکن وہ 16 ایئرس یا 16 سال کی عمر میں ایک ایکٹیو شطرنج کے پلیئر اسی لیے بن پائے تھے کیونکہ انہوں نے 6 سال کی عمر سے ہی ایک اچھا شطرنج کا پلیئر بننے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی, اور 16 سال کی عمر میں ہی وہ ورلڈ چیمپئن بن گئے تھے. تو فلو سٹیٹ میں آنے کے لیے آپ کا جو فرنٹل کورٹیکس ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور آپ کا ریوارڈ سینٹر کانشیسلی اوپن ہو جاتا ہے, اور ٹیمپورل لوب بھی اوپن ہو جاتا ہے. اس سٹیج میں آپ کا جو چیلنج ہے وہ آپ کو سامنے دکھتا ہے جو آپ کو نے اچیو کرنا ہوتا ہے, اور ریوارڈ سینٹر تو ویسے ہی آن ہوا ہوتا ہے. فلو سٹیٹ میں بہت سارے لوگ کام کر پاتے ہیں, ان کے پاس کانشیس اویئرنس نہیں رہتی, وہ صرف ٹاسک کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اب اس ٹیکنیک کو ویڈیو گیم سے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. ویڈیو گیم جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف فلو میں جا رہے ہوتے ہیں, اور ایسے چیزوں کو سامنے لایا جاتا ہے جس میں آپ صرف فوکس ہو کے شوٹنگ کر رہے ہو, بس جلدی جلدی جیتنے کا آپ کے اوپر ٹارگٹ ہے. تو بہت سارے لوگ ان برین ٹیکٹکس کو یوز کرتے ہیں بہت ساری انڈسٹریز میں. تو یہ انفارمیشن بھی بہت ضروری ہے فلو سٹیج میں جانے کے لیے, اور کسی ایک فیلڈ میں ایسا ماسٹر ہو جائیں کہ آپ بھی فلو سٹیٹ میں آ کے میکسویل کی طرح 201 رن مار دیں افغانستان کے خلاف. اب لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان برین سیٹس کو ریئل ورلڈ میں اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو پہلی بات ہے ایسا انوائرمنٹ بنائیں جو کریٹیو پیپل پہ بیسڈ کریں. ایسے ماحول میں رہیں گے جس میں کریٹیوٹی نہیں ہے, سروائیول ہی ہر وقت شور شرابہ ہی ہے, اور ہر وقت آپ کو بس پیسے کمانے پہ فوکس ہے,
یا چیزیں لانے پہ فوکس ہے تو آپ کبھی کریٹیو تھنکنگ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ صرف سروائیول موڈ پہ ہو, اور سروائیول موڈ والا بندہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنے کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں پاتا, جاب چھوڑ کے کچھ بڑا کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتا. دوسری بات ہے کہ آپ تنہائی میں رہیں, سولیٹیوڈ میں بہت سارے آئیڈیاز آپ آتے ہیں, آپ ان چیزوں پہ بھی فوکس کر پاتے ہو, ان چیزوں کے بارے میں سوچ پاتے ہو جو آپ نے بہت عرصہ پہلے کی تھی, لیکن آپ کا برین انہیں ایویلویٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے. ہم سوشل اینیمل ہیں, تو ہمیں زیادہ دیر تک تنہائی میں نہیں رہنا, ایسے لوگوں سے بات کرنی ہے جو کریٹیو تھنکنگ کر سکتے ہیں. ایسے برانڈس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے, یا ایسی جگہ جاب کیا جائے اور ایکسپیرینس حاصل کیا جائے جو کہ آپ کو انٹرنیشنل سطح پہ آگے لے کے جائے اور آپ کے ورک کو بہت ہی نیکسٹ لیول اور عمدہ لیول پہ لے جائے. دس از آل فرام یور برین اینڈ مائی برین اینڈ دا برین آف 8 billion people on this planet.